ओके इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इस मजलिस को अपनी बरकतों से नवाजे। ये दुआ करते हैं कि हम इस इल्म को हमारे लिए फ़ायदेमंद बना दें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें उन लोगों में से बना दे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और उनसे मोहब्बत करें। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो सारे मुसलमानों की हिफाजत करे और उन्हें अपनी हिदायत पर रखें। आमीन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से जो वही का आगाज़ हुआ और सिर्री तौर पर यानी खुफिया तौर पर जो है दीन की दावत देनी शुरू हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने घर वालों से दीन की दावत की शुरुआत की। इसीलिए हमको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हकदार जो हैं इस दावत के वो हमारे घर वाले हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार, हमारे करीबी दोस्त जो है वो सबसे पहले हकदार हैं। हमें सबसे पहले उन्हें दावत देना चाहिए। और बेशक हिदायत देने वाला अल्लाह है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी की लिस्ट में सबसे पहले हमारे घर वाले होने चाहिए। और आगे हम देखेंगे, जैसे हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुरान की आयतें हैं, कुरानिक आयत जो है उसका कॉन्टेक्स्ट यानी कब कौन सी आयत नाजिल हुई, ये सारी चीज़ें भी हमको सीरत की मदद से समझ आती है। तो आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह जो है काफ़ी आयतें हमारे सामने आएगी। आप या तो पेन और पेपर ले लें जिस पर आप आयतें लिख सकते हैं, ताकि आप लेक्चर के बाद ख़ुद अपनी तौर पर कुरान खोल कर जो है उसका ट्रांसलेशन पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा। आपकी नज़रों के सामने वो पूरा जो मंज़र है, वो पूरा सीन आपके सामने आ जाएगा कि किस वक्त कौन सी आयत नाजिल हुई। और अगर आपके पास पेन पेपर अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने सारे आयत के सूरों के नाम और आयत नंबर यहाँ पर डिटेल में लिख दिए हैं इंशाल्लाह। तो अब हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा था पिछली बार कि मक्की दौर में के 3 हिस्से थे, सिर्री या खुफिया दावत जिसके 3 साल थे, और जहरी यानी खुली तबलीग। खुली तबलीग में जो था, अब हम उसके डिटेल्स देखेंगे। नबूवत के 4थे साल से लेकर मदीना में हिजरत करने तक के जो साल थे वो साल थे खुली तबलीग के साल। तबलीग के बारे में पहली वही। अब सारी चीज़ें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के हुक्म से पहले नहीं करते थे, सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म के बाद ही करते थे। तो अब देखेंगे कि तबलीग का भी हुक्म मिलने तक वो रुके, यानी खुली तौर पे तबलीग का हुक्म मिलने तक। और सूरह शौरा की आयत नंबर 214 में पहली बार जो है खुली तरह से तबलीग देने का हुक्म आया। वो भी किसको हुक्म आया, किसको देने का? अपने करीबी रिश्तेदारों को। तो ये आयत है वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, यानी कि तबलीग के बारे में जो वही आई वो थी, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ यानी वार्न करो। किस चीज़ से? यौम क़यामत से, और उनके जो गलत दीन पे वो चल रहे हैं उससे। और इस तरह से पहला हुक्म आ गया। ये इस बारे में आई हुई पहली आयत थी। सूरह अश-शौरा में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। तो ये आयत जब आई है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है, जिसमें उनकी नबूवत की इब्तिदा में जब वो बनी इसराइल के साथ हिजरत करते हैं और फ़िरौन से नजात पाते हैं, उसका किस्सा यहाँ पे दिया हुआ है। फ़िरौन और उसकी फ़ौज जो है वो डूब जाती है। ये काफ़ी जो मशहूर किस्सा है कि फ़िरौन और उसकी कौम जो है वो पानी में डूब जाती है। और इस मौके पर ही आप लोगों को पता होगा कि हम आशूरे का रोज़ा भी रखते हैं। इस किस्से में मूसा अलैहिस्सलाम के दावत देने के वक्त की परेशानियां बयान की गई है। जब वो दीन की दावत दे रहे थे, आपको पता है दीन जो है वो हमेशा से इस्लाम ही है। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस्लाम की दावत दे रहे थे, उनको क्या क्या परेशानियां उनके सामने आई, इसके बारे में इस सूरे में है। और उन लोगों के बुरे अंजाम के बारे में जिन्होंने पैगंबरों पर झूठ उठाया था, इसके बारे में भी बयान किया गया है।
جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور سمود کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ان کے بھی قصے جو ہے عبرت کے لیے بتائے گئے ہیں. وہ لوگ جھوٹ پھیلاتے تھے پیغمبروں کے بارے میں اور برے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو پہلی جو ہے آیت نازل ہو گئی تبلیغ کے بارے میں. اب نیکسٹ قریبی رشتہ داروں کو دعوت. تو ہم دیکھیں گے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی. تو جس طرح سے پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گھر سے دعوت کا کام انہوں نے شروعات کی، دعوت کی کام کی، اور اب اللہ کے حکم کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم، بنی مطلب اور بنی مناف، آپ سمجھ رہے، یہ ان کا خاندان ہے، ان کا ننیال، ددیال، رائٹ. تو ان کے جو خاندان کی جو قبیلے ہیں ان کو بلایا، اور یہ 45 کے قریب تھے یہ لوگ. تو 45 لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. ان سب میں سے ابو لہب سامنے آ کر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیملی والوں کو، یہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، جیسا ددیال ہوتا ہے، کزنز ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ ایکسٹینڈڈ ان کی فیملی ہے. 45 لوگ وہاں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر، اور انہوں نے دین کی دعوت دی. دعوت دینے پر ابو لہب جو ہے، کون ہے ابو لہب؟ چاچا ہے. اوکے، ان کا چاچا ہے. تو ابو لہب سامنے آتا ہے اور کہتا ہے یہ سب تمہارے چچا اور بھائی ہیں. کون؟ جو فیملی بلائی ہوئی ہے. تو تم کیوں انہیں عربوں کے خلاف بھڑکانے پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے ہو؟ کیوں بھڑکانا چاہتے ہو؟ اور تم سے زیادہ اپنے خاندان کو تکلیف دینے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا. تو آپ سمجھ رہے کیوں کہہ رہا ہے ابو لہب ایسا؟ کیونکہ عربوں کا جو دین ہے اب وہ سیٹ ہو گیا. سارے عرب بت پرستی میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں، صرف بت پرستی کو ہی اپنا دین ماننے لگے ہیں. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آ رہے، ایک طرح سے ہے تو وہ وہی دین، اللہ کا دین، لیکن ان کے لیے ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے. تو اگر ہم ان کو فورسفلی بولیں گے یا ان کو بولیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہیں بت پرستی کر کے، تو آٹومیٹکلی وہ ہمارے دشمن بن جائیں گے. تب ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنے بھتیجے سے کہ تم اس طرح سے دشمنیاں مت پیدا کرو ہم میں اور عربوں میں. سارے عرب ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور سب دشمنیاں کرنے لگیں گے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ اپنے خاندان کو تکلیف دینے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا. ہاں، عربوں کے جب سوسائٹی، ان کے معاشرے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو ہم کو پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑی بڑی وہ لوگ جنگیں کر دیتے تھے. تو دین کا معاملہ، مذہب کا معاملہ تو بہت بڑا ہوتا ہے. آج بھی مذہب کا معاملہ تو بہت بڑا ہے. تو اس لیے ابو لہب وارن کر رہا ہے کہ اس چیز کو آگے مت بڑھاؤ. لیکن اس بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے وہ کوئی جواب نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پھر ایک بار جمع کیا اور ایک بار پھر ان لوگوں کو دین کی دعوت دی. کس کو؟ اپنے رشتہ داروں کو. اس پر ان کے چچا ابو طالب پتہ ہے آپ لوگوں کو، جو ان کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے دادا عبد المطلب کے گزر جانے کے بعد. تو اس پر ان کے چچا ابو طالب نے جواب دیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی نصیحت اور آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں. آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پر آپ ڈٹے رہیں. میں آپ کی ہمیشہ حفاظت کروں گا، لیکن عبد المطلب کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. ابو طالب اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بھتیجے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر طرح سے آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے باپ دادا کے. عبد المطلب کا دین یعنی جو عربوں کا جو مذہب تھا اس وقت، جو بت پرستی اور شرک وہاں پہ چل رہا تھا. ابو لہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں روکنا ہوگا. اب یہ دونوں بھائی ہیں، ابو لہب ابو طالب دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. ابو طالب کہتا ہے کہ انہیں روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ دوسرے انہیں روکے. یعنی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی دوسرے روکیں گے تو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم ہی سمجھا دیں اپنے بھتیجے کو. اس پر ابو طالب نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں مرتے دم تک ان کی حفاظت کروں گا. دیکھیے کیسی محبت ہے چچا کی، جبکہ ان کا جو مذہب ہے وہ الگ ہو چکا ہے اب، لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے وہ اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد یہ بہت ہی مشہور قصہ جو ہے صفا پہاڑی کا. آپ سب کو پتا ہے کہ صفا پہاڑی مکہ میں ہے. جو لوگ حج یا عمرہ پہ گئے ہیں تو ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ
پہاڑ کو ایکچولی ان لوگوں نے ایسے ایک سلوپ دے دی ہے اور پہاڑ کا کچھ حصہ ہی نظر آتا ہے. لیکن آپ اگر امیجن کر سکتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے کیسا ہوگا. ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اب آواز دے رہے تھے. ایک ایکچوئل پہاڑ, اب جیسا ہے وہ فلیٹ تھوڑا سا پہاڑ دکھ رہا ہے ویسا نہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو طالب کے وعدے پر یقین آ گیا آپ کہ چاچا پورا ساتھ دیں گے میرا, تو ان کی حفاظت کریں گے, اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف وہ کھلی طور پر بلانا انہوں نے شروع کر دیا. تو یہ بہت ہی مشہور قصہ ہے جیسے میں بتا رہی تھی کہ ایک دن صفا پہاڑی پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے پکارا یا صباحا. یہ لفظ جو ہے صحابہ نہیں ہے, صباحا ہے. صباحا جو ہے ایک عربی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے یہ تب بولا جاتا تھا جب لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے, اپنا لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنا ہے, تب اس لفظ کا استعمال ہوتا تھا. جیسے کوئی اگر کوئی مشکل ہے یا کوئی ڈینجر ہے, تو کوئی خطرے کی چیز ہے, تو لوگوں کو صباحا کہہ کر وہ لوگ بلاتے. قریش کے سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف 40 سال کے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بہت بڑے بزرگ انسان نہیں ہے کہ لوگ ان کی جلدی سے بات مان لیں, یا کوئی قبیلے کے سردار بھی نہیں ہے. لیکن ان کی ریپیوٹیشن, ان کے اخلاق, ان کا کردار, وہ اتنا زیادہ وہاں مشہور تھا, لوگ اتنا زیادہ ان کو مانتے تھے کہ ان کی ایک بات پر وہ سارے لوگ جمع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی, اپنی رسالت کی, اور یوم آخرت کی دعوت دی. اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی سے لوگوں کو اپنے طرف بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارنے لگے. کیا پکارا انہوں نے؟ او بنی فہر, یعنی کہ یہ قبیلے کے نام ہے. او بنی عدی, جو قریش کا قبیلہ تھا, یہ دونوں قریش کے قبیلے تھے. یہاں کئی لوگ جمع ہو گئے, اور جو نہیں آ سکے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کوئی امپورٹنٹ بات بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایسے ہی نہیں بلائیں گے, تو جو لوگ نہیں آ سکے انہوں نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا کہ جاؤ پتا کر کے آؤ کہ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں ابو لہب بھی موجود تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر میں یہ خبر دے دوں آپ لوگوں کو کہ ادھر وادی میں, یعنی وہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں, پیچھے وادی ہے, رائٹ, وادی میں 6 سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے, تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ میں اگر کہہ دوں کہ پیچھے وادی میں ایک گھوڑ سواروں کی 6 سواروں کی ایک جماعت ہے جو آپ پر چھاپا مارنے والی ہے, تو کیا آپ میری بات مانو گے, سچا مانو گے؟ اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ سچا ہی مانا جاتا تھا, لوگوں نے کہا ہاں, ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی جانا ہے. آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا تو میں تم کو ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے اگر آپ سچا مان رہے ہو مجھے, تو میری بات, اس بات کو بھی مان لو. یہ سن کر, کیونکہ ابو لہب کے ساتھ آلریڈی 2 بار ملاقات ہو چکی تھی, رشتہ داروں کو بلا کے جو بات ہوئی تھی, اب یہ باقی قبیلوں کو دعوت دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو لہب جو ہے وہ پریشان ہو چکا تھا اس چیز سے, وہ اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اس نے یہ سن کر فوراً کہا, تو سارے دن غارت ہو, تو نے ہمیں صرف اسی لیے جمع کیا ہے. یعنی کہ وہ پریشان ہو گیا تھا کہ پھر یہی بات پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ رہے ہیں ان لوگوں کے, اور کیونکہ اس نے منع کیا تھا کہ اگر یہ بات تم کرو گے, آپ یہ بات سب کے سامنے رکھی جائے گی اگر, تو دشمنیاں پھیل جائیں گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کرتے ہوئے سنتے ہوئے اس نے ان لفظوں کا استعمال کیا. اس کی اس بات پر سورہ لہب نازل ہوا, تبت یدا ابی لہب و تب. ہاں, اس کے معنی ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو جائے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ان کے لیے لفظ استعمال کیے, اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو اور وہ خود غارت ہو جائے. اب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ شعراء کی جو آیت ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, تب یہ جب نازل ہوئی, جب یہ آیتیں نازل ہوئی, تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سارے لوگوں کو جمع کیا, ہم حدیث دیکھ رہے ہیں, اور کہا, اے قریش کے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ.
اے بنی کعب، یہ بھی ایک قبیلہ ہے، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنی بیٹی کا نام لے رہے ہیں، ان کی سب سے چہیتی بیٹی، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، صرف تم سے رشتہ داری نبھا سکتا ہوں۔ تو وہ لوگوں کو آگاہ کس طرح کر رہے کہ تم میری بیٹی کیوں نہ ہو، میں اس کو بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات جو ہے موقوف ہے، یعنی رسالت کی بنیاد پر، یہ جو میسج آیا ہے، جو رسالت لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن لے کر آئے، اسی کی بنیاد پر جو ہے اب آگے رشتے بنیں گے یا ٹوٹیں گے۔ اور خون کے رشتے جس پر ساری عرب کی قوم کی بنیاد تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عرب معاشرے میں اگر اپنے گھر والے نے، اپنے گھرانے والے نے، اپنے فیملی والے نے کچھ غلط بھی کیا ہے تو وہ اسی کا ساتھ دیتے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ ساری عرب کی قوم کی جو بنیاد تھی، جو خون کے رشتے، اس کی اب اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اب رشتے جو بنیں گے اور ٹوٹیں گے وہ رسالت کی بنیاد پہ ٹوٹیں گے، اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر بنیں گے اور ٹوٹیں گے۔ اب نیکسٹ جو ٹاپک ہے کتاب میں، وہ حق کا اعلان اور مشرکین کا رد عمل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا کیسے اعلان کیا، یعنی دین الحق یعنی اسلام، اور مشرکین نے اس کا کس طرح سے انہیں جواب دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سارے مکے میں گونج رہی تھی، ان کی جو دین کی دعوت ہے اس کی آواز، کیونکہ اب اتنے وہ سچے تھے کہ ان کی بات کو قبول کرنا ہی لوگوں کو وہ فطری طور پہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو ہر جگہ یہ ڈسکشن، یہ باتیں اب چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے یہ پیغام لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد سورہ الحجر کی آیت نمبر 94 یعنی 94 نازل ہوئی، اور اعلان کر دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب اعلان کر دو جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر کھلی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھلے عام اب دین کی دعوت دینے لگے۔ مشرکوں اور بت پرستوں کی محفل میں جا کر بھی وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ محفل میں جاتے مطلب ان کے پارٹیسپیٹ کرنے نہیں جاتے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے فیملی میں تو وہ کہتے ہیں ہمارا فیملی ٹوٹ جائے گی، ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، تو اس لیے ہم جو ہے بدعتوں میں بھی اور شرک میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ لوگ بولتے ہم تو مانتے نہیں، ہمارا دل تو صاف ہے، لیکن ہم صرف جا کے کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ رشتے ہم نبھانا چاہتے ہیں، کیونکہ رشتے نبھانا جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ تو اس طرح سے رشتے نہیں نبھائے جاتے ہیں۔ جب آپ جا کر کسی بدعت کی یا شرک کی محفل میں کھڑے ہوتے ہو بنا کچھ کہے، تو آپ جو ہے وہ حصے دار ہو جاتے ہو اس کے، آپ ایک ان کو اپروول دے رہے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے، اس میں حصہ لینے نہیں جاتے، ان کی محفل میں جا کے وہاں دین کی دعوت دیتے۔ تو اگر ہم کو کسی ایسی محفل میں جانا ہے جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے یا کوئی بدعتیں ہو رہی ہے جو سنت کے خلاف ہیں، تو ہمیں وہاں جانے کی ایک ہی شرط ہے، ہم ایک ہی شرط پہ وہاں جا سکتے ہیں، ہم کو وہاں جا کر ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اب مشرکوں اور بت پرستوں کی محفلوں میں جا کر وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، اللہ کی کتاب سے وہ پڑھتے، جیسے کہ باقی رسولوں نے بھی بتایا۔ باقی رسولوں نے کیسے بتایا اپنے قوم کو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، میں تم پر آنے والے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو وہ جا کے، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے 59 وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ شرک سے آگاہ کر رہے اور بڑے عذاب کے دن سے یعنی قیامت کے دن سے وہ آگاہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب نیکسٹ سٹیج کیا تھا، کیونکہ اب تک چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کو بتایا
اب لوگوں کے سامنے وہ عبادت کرنے لگے. کعبے کے پاس دن کے وقت زور زور سے وہ نماز پڑھتے جہاں سب انہیں دیکھ سکتے. آپ کھلی طور پر جو ہے وہ لوگوں کو بت پرستی اور بدعتوں کے بارے میں آگاہ کرتے. بت پرستی کے بے بنیاد ہونے کی پختہ دلیل دے دیتے. لوگوں کو سمجھانے لگے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے بارے میں، بدعتوں کے بارے میں دلیلوں کے ساتھ، پختہ دلیلوں کے ساتھ وہ سمجھا رہے تھے. اس جدوجہد کے چلتے کئی لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور اللہ کے دین میں داخل ہو گئے. یہاں سے نو مسلم اور ان کے رشتہ داروں کے درمیان دشمنی پیدا ہونا شروع ہو گئی. اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اسلام پریکٹس کر رہے ہیں اور دین پر چل رہے ہیں اور ہم میں اور ہماری فیملی میں، ہمارے گھر والوں میں جو ہے وہ دشمنی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ ہونا ہی ہے. کیونکہ ہم وہ جو برسوں سے جو چلتے ہوئے رسموں کو، رواجوں کو جو ہم کویشچن کر رہے ہیں، ہم اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو دشمنیاں پیدا ہونی ہیں. لیکن ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حق کی طرف ہیں یا باطل کی طرف. کیونکہ یہ ساری رشتہ داریاں دنیا تک ہی جو ہے لمیٹڈ ہے. اس کے بعد آخرت میں کوئی رشتہ دار، کوئی ماں باپ، کوئی بھائی بہن، کوئی بیوی، شوہر، کوئی کام نہیں آنے والا. صرف ہمارا ایمان اور ہماری توحید ہی ہمارے کام آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں دشمنیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی. مکے میں ہر گھر میں جو ہے کچھ نہ کچھ پرابلم شروع ہو گئے. کہیں کوئی کسی نے اسلام قبول کر لیا تو تکلیف دینے لگے ان کو، ان کے ہی فیملی والے. اور کہیں ڈسکشن، جیسے ہم اگر کوئی چیز بڑوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں شروع ہو گئی. اب قریش کو یہ سب ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا. ہم نے دیکھا تھا پچھلی بار کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ عبادت شروع کر دیے تھے، ان لوگوں نے، قریش کو خبر بھی مل گئی تھی، تبھی قریش کو زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا. لیکن جب ان کے مذہب پہ بات آئی، ان کے دین پر بات آئی، تب قریش کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب حجاج کو اب کیا تھا؟ حجاج کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دور رکھنے کے لیے مجلس. اب یہ نیکسٹ ٹاپک ہے کتاب میں. اب قریش کو یہ بات جو ہے پریشان کر رہی تھی آلریڈی، کہ ان کے جو دین پہ کویشچن اٹھا رہے، سوال اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن اب اور ایک بات ان کو پریشانی کی تھی کہ اسلامی تبلیغ کا کام جب سے اب کچھ ہی دن ہوا تھا شروع ہو کے، لیکن اب حج کا وقت قریب تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ حج کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں کے کئی لوگ وہاں آتے تھے. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو حاجی آتے تھے ان کو بت دے کے بھیجا جاتا تھا. ایک ایک بت ان کے ہاتھ، جیسے آج قرآن دی جاتی ہے، قرآن اور زمزم دیا جاتا ہے، تو تبھی بھی زمزم دیتے تھے جو ان کے ٹریڈیشن کے حساب سے، لیکن ایک ایک بت دے دیتے تھے ہاتھ میں. تو اب قریش کو یہ پریشانی تھی کہ اب حج کا وقت قریب تھا. قریش نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کی دعوت دوسرے عربوں تک بھی پہنچے، اسی لیے وہ لوگ الولید بن مغیرہ نام کے ایک آدمی سے ملے. الولید بن مغیرہ نام کے ایک آدمی سے جا کے قریش کے قبیلے والے ملتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا منصوبہ بنانے لگے کہ کس طرح سے ہم روکیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دیکھیے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی ہے، وہ لوگ آسانی سے روک سکتے تھے، ان کو پکڑ سکتے تھے، وہ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ان کے چچا ابو طالب تھے جو قبیلے کے سردار تھے اور ان کا قبیلہ کافی مضبوط تھا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کسی طرح کی تکلیف دیتے اس وقت، تو وہ لوگ بہت پریشانی میں آ جاتے تھے، کیونکہ دشمنیاں پیدا ہو جاتی تھی اور بہت بڑی جنگیں شروع ہو جاتی. اسی لیے ان لوگوں کو کیا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے حملہ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ منصوبے بنانے تھے کہ اب کیا کرنا ہے، ان کو کیسے روکیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن یعنی جوتشی بلائیں گے اور پھر مجنون یعنی جس پر جن حاوی ہو گیا یہ کہیں گے. مطلب وہ کہ جا کے حجاج کو کہیں گے کہ یہ جو آدمی ہے ان پر جن حاوی ہے، یا یہ جوتشی ہے، یہ کاہن ہے، جادوگر ہے. اس طرح وہ جو ہے بدنام کر دیں گے تاکہ کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کرے. لیکن ان دونوں باتوں کو سب نے کہا یہ لوگ نہیں مانیں گے. ہم اگر یہ بات بھی کہیں گے تو آسانی سے پتہ چل جائے گا
ان دنوں میں پتہ چل جاتا تھا کہ کون کیسا کام کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عرب معاشرے میں یہ سب لوگ تھے آلریڈی، کہ جوتشی اور کاہن اور جادوگر اور یہ سارے لوگ تھے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ کون کر رہا ہے یہ کام، نہیں کر رہا ہے. اسی لیے ان لوگوں نے کہا کہ پھر کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو شاعر کہیں گے، ہم کہیں گے وہ شاعری کرتے ہیں، قرآن جو وہ پڑھ رہے ہیں وہ شاعری ہے. تو کہیں گے اس بات پر سب راضی نہیں ہوئے. سب نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے. آخر یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ٹونا کرنے کا الزام لگا دیں گے. ہم کہیں گے کہ محمد جو ہے وہ لوگوں پر جادو کرتا ہے اور ان کے دماغ چینج کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن الولید نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کام کرتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. کہ جو جادوگر ہے اس کے کچھ عمل ہوتے ہیں اور کھلی طور پر ہو رہا تھا اس وقت، آج کل چھپ چھپ کے کرتے ہوں گے لوگ، لیکن اس وقت جو ہے کھلی طور پر ہو رہا تھا کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل تھا، ان کی سوسائٹی کا حصہ تھا. تو اس پر دوسروں نے کہا کہ جو ہے ایسے کام کرتے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں. تو پھر جادوگر ہونے کا الزام بھی وہ نہیں لگا سکے. لیکن پھر اس کے بعد وہ لوگوں نے کہا نہیں جادوگر کا الزام ہی صحیح لگ رہا ہے کہ لوگوں کے وہ دماغ چینج کر کے اپنی طرف بلا رہے ہیں. کیونکہ ان کو ویسے بھی وہ جادو کی طرح لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لوگ اتنی آسانی سے وہ لوگ یقین کر رہے ہیں اور اتنی آسانی سے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو الولید نے اب کہا ٹھیک ہے، اس بات پر وہ راضی ہو گیا. ان کی اس چال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیتیں نازل کی. اور یہ آیتیں کیا ہیں؟ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا، اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں. تو یہ الولید اور ان کی جو میٹنگ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کی پلاننگ تھی اور ہلاکت ہو ان لوگوں کی، ان کی جنہوں نے جو منصوبہ بنایا اس پر. ٹھیک ہے. اور وہ جو منہ بنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، ان کے بارے میں بات کر کر، تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جادو کر رہے ہیں اور انسانی کلام کے علاوہ یہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ انسانی کلام کہہ رہے ہیں. سورہ مدثر کی آیت نمبر 18 سے لے کر 25 تک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے پاس جاتے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے پاس جاتے اور دین کی دعوت دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ابو لہب آتا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ تکلیف ہے ان لوگوں کو. پیچھے پیچھے ابو لہب جاتا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتا. وہ کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہیں. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں تک پہنچ گئی اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اب آگے دیکھیں گے اسلام کے خلاف قریش نے کیا کیا قدم اٹھائے اور ان کے بارے میں کون سی آیتیں نازل ہوئی. اب قریش کے لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنا ناممکن ہے. وہ لوگ کتنی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ ڈائریکٹلی جا کر ان کو نہیں روک سکتے، وہ لوگ انڈائریکٹلی بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو اور جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن پھر بھی دعوت کو روک نہیں پا رہے ہیں. اس لیے وہ لوگ الگ الگ پھر اور وہ لوگ منصوبے بنانے لگے اور طریقے ڈھونڈنے لگے کہ اس دین کی دعوت کو دبانے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلا طریقہ تھا الزام لگانا. وہ لوگ تانا کشی کرتے، جھوٹے الزام لگاتے، مذاق اڑاتے. یہ سب نو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، سب کیا جا رہا تھا. 9 مسلم جو تھے، اب دیکھیے آپ نئے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان پر اس طرح کے ظلم شروع ہو گئے. قریش کے قبیلے والے پوری کوشش کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون اور جادوگر ہونے کا الزام لگایا جائے، اور سارے الزاموں کا جواب جو تھا قرآن کی آیتوں میں نازل ہوا. اب یہ دیکھیے تانا کشی، جھوٹے الزام، مذاق اڑانا، یہ سب جو دیکھ رہے ہیں یہ آج بھی ہمارے سوسائٹی میں یہ جو ہے پریزنٹ ہے. کیونکہ جب بھی کوئی آدمی یا عورت جو ہے وہ دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلا جو اس کو اپوز کرنے والے، اس کے خلاف کھڑے ہونے والے ان کے گھر والے ہی ہوتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ اوور ہو جا رہا ہے، اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ماڈریٹ رہنا ہے. یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں، ہے نا، تاکہ وہ جو بھی ریزن ہے ان کے
لیکن یہ چیزیں ہر فیملی میں دیکھی جاتی ہیں. جو کوئی اگر لڑکی اچانک حجاب کرنا شروع کر لے، یا کسی نے داڑھی رکھ لی، یا کوئی اتنا زیادہ مت کرو، اتنا اوور مت کرو، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی سنا ہے لوگوں کو بولتے ہوئے کہ زیادہ نمازیں پڑھنے سے جو ہے وہ جن حاوی ہو جاتا ہے. کیسے جن حاوی ہوگا اگر اپنا اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں تو اس طرح کے جو ہے الزام لگاتے ہیں. لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، ارے یہ دیکھو بہت نیک لوگ آ رہے ہیں، یہ مولانا آ رہے ہیں، اور اس طرح کے مذاق اڑاتے ہیں. یہ سب چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی دین کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمیں لگ بھی رہا ہے کہ ارے یہ کیا ہے، اچانک چینج ہو گئے، تو بھی ہم کو اپنی زبان کو سنبھال کے ان سے بات کرنی چاہیے. تو آگے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کون سی آیتیں نازل ہوئی. اب سورہ ہجر کی آیت نمبر 6 جو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں ترجمہ سنا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لفظ استعمال ہو رہے، دیوانہ. تو آپ سوچئے اگر ہم پر بھی اسلام پر چلنے کے لیے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خاندان والے یا ہمارے دوست، تو ہم کو اس کا کچھ بھی ہم کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ لفظ استعمال کیے گئے تو ہماری کیا اس میں حیثیت ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 6 ہے. اس کے بعد سورہ صاد کی آیت نمبر 4. اور کافروں کو جس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. ان کو ایشو کیا ہو رہا تھا یہاں پہ، اور ایک کہ انہی میں سے ایک انسان کو اللہ نے نبوت جو ہے دے دی ہے نا، نبوت سے نواز دیا. تو ان کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیسا ہے کہ ہم میں سے ایک انہی کے کزن ہے، رائٹ، ہمارا ہی کزن، ہمارا ہی بھائی جو ہے اس کو نبوت جو ہے مل گئی، وہ نبی بن گیا. تو اس لیے وہ کیا الزام لگانے لگے، جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں گے، سورہ قلم کی آیت ہے، آیت نمبر 51. اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں بتا رہا ہے کہ کافروں نے جو ہے ان کے ہی رشتہ داروں نے ان پہ کیا کیا الزام لگائے، جھوٹا کہا انہیں، جادوگر کہا، شاعر کہا اور دیوانہ بھی کہا. 9 مسلمانوں کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی مضبوط قبیلہ نہیں تھا. جو 9 مسلمان تھے ان کے ساتھ کوئی مضبوط قبیلہ کھڑا ہوا نہیں تھا. ابو طالب جو تھے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہاں یہ ساری چیزیں بولتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب جو ہے وہ کھڑے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن باقی 9 مسلمانوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا نہیں تھا. تو اب جو ہے ان مسلمانوں کا جو ہے ان معصوموں کا مذاق اڑایا جاتا اور دن رات تانے سہنے پڑتے. ان معصوم لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا اور ظلم بھی ان پہ بہت کیا جاتا تھا. اب دیکھیں جب بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ اکیلے ہو جو ہے دین پہ چل رہے ہیں، ہماری فیملیز ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں ہم اکیلے ہو گئے ہیں، کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو کے اکیلے ہو چکے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں گے ہم سورہ مطففین کی آیت نمبر 29 سے 33 تک. گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی ہنسی اڑا رہا ہے آپ کے دین کی وجہ سے، آپ کے پردے کی وجہ سے، یا کسی کی داڑھی کی وجہ سے، کسی کے نمازی ہونے کی وجہ سے، کسی کے حرام سے بچنے کی وجہ سے، ارے آپ تو ٹو مچ ہو، گانے بھی نہیں سنتے ہو، آپ تو ٹو مچ ہو، یہ سب اگر باتیں آ رہی ہے، ٹو مچ نہیں کرنا، یہ چیزیں میں بہت سنتی ہوں. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے ہیں اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے ہیں. تو جب گزر رہے ہیں وہ لوگ تو آنکھوں سے آپس میں اشارے کر رہے ہیں، اور جب اپنے والوں کے پاس لوٹتے ہیں تو دل لگیاں کرتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں پیٹ پیچھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں. تو ایمان والوں کے بارے میں جو کافر کیا کہتے ہیں یا گمراہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے. یہ کافر ان پر یعنی کہ ایمان والوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کافروں کو میں نے نہیں بنایا آپ پر
یا ان گمراہ لوگوں کو آپ پر جو ہے پاسبان یعنی کہ واچمین نہیں بنایا میں نے ان کو آپ پر. تو یہ سورہ مطففین کی آیت ہے. ساری آیتیں جو ہے جو بھی دین پر چلنے کی کوشش کرے ساری آیتیں ہم کو حوصلہ دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے جو ہے وہ امام الانبیاء ہے, ان پر جب لوگوں نے اتنے الزام لگائے تو ہم کیا چیز ہے, تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے. جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ دعوت کا کام کرنے میں اور دین پر چلنے میں جو جو مشکلات آتی ہیں وہ ہم کو ساری چیزیں ہم کو اس میں سے لیسنز ملیں گے کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں, ہم اس کے ساتھ کیسے جوجھیں, ہم کس طرح صبر کریں. نیکسٹ جو ہے قرآن کے بارے میں لوگوں نے جو ہے ان کی وہ باتیں بنانے لگے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چیزوں کو توڑ مروڑنے لگے. وہ لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈالنے لگے, الزام لگاتے قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہوئی ہے, اس طرح کے الزام لگاتے. تو سورہ فرقان میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نقل کی اور یہ بھی کہا کہ یہ جو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں, کس نے لکھے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہیں کر کے کافر کہہ رہے ہیں, بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, جو پہلے جو لوگ آ کر چلے گئے یعنی ہمارے اینسسٹر پوروج جو ہوتے ہیں ان کے قصے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہوئے ہیں اور وہی سنا رہے ہیں. اور اس کے بعد سورہ فرقان میں ہی آیت نمبر 4 ہے, اور کافروں نے کہا کہ یہ تو بس گڑھایا جھوٹ ہے, مطلب گڑھا ہوا ہے, یہ بناوٹی ہے, فیبریکیٹڈ ہے, جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے. یعنی کہ یہ لوگ سارے مل کے جو ہے جھوٹی قصے کہانیاں لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد سورہ نحل میں آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو کوئی آدمی سکھاتا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی سکھا رہا ہے, کوئی آدمی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے, وہ لوگ مطلب اس کو آیتوں کی طرح سنا رہے ہیں. اور سورہ فرقان میں ہی آیت نمبر 7 ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے. اب دیکھیے انہی کے بیچ میں سے ایک انسان کو نبوت دی گئی اور اس وجہ سے بھی وہ پریشان تھے. تو کافر کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے, یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. سمجھ رہے ہیں ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے کہ ہم میں سے ایک انسان جو ہے وہ اچانک نبی بن گیا. کیسا نبی ہے, کھانا کھا رہا ہے اور بازاروں میں گھوم رہا ہے, یہ کیسا نبی ہے. اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جائے. اب جو وہ کیا کہہ رہے ہیں, ساتھ ساتھ کوئی فرشتہ چلے گا تو ہم کو یقین آ جائے گا کہ یہ نبی ہے اور یہ ہم اس سے ڈرنے لگیں گے. تو آپ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے کے ذریعے ہی قرآن کو اتار دیتا ہے نا, تو سارے لوگ جو ہے وہ قبول کر لیتے, ہاں بھائی آسمان سے کوئی چیز اتر کر آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ ہم کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کو نبی اور رسول بنایا ہے, کیونکہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ہیلا نہ رہ جائے کہ وہ تو نبی تھے, وہ رسول تھے, ہم اس طرح سے دین پہ نہیں چل سکتے, ہم وہ تکلیفیں نہیں اٹھا سکتے. لیکن آج جو ہے ہم کو پتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے, انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی, فزیکل, ایموشنل, جو جذباتی اور جسمانی تکلیفیں, ساری تکلیفیں ہم بھی اٹھا سکتے ہیں. اللہ نے ہم میں بھی صلاحیت دی ہے. تو اب یہ لوگ جو پریشان تھے کہ یہ کیسے انسان کو اللہ نے جو ہے وہ رسول اور نبی اور رسول بنا دیا, اور سارے الزاموں کا جواب جو ہے وہ قرآن کے ذریعے دیا جاتا. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ. ایک آدمی تھا النضر بن حارث نام کا, اور یہ آدمی ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا. وہ پرانے قصے کہانیاں سناتا اور لوگوں کا دھیان قرآن سے ہٹاتا. آپ یہ سنیے اور غور کریے کہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس اس کا ریپلیسمنٹ کیا ہے. یہاں تک کہ وہ ناچ گانے والی عورتوں کو بھی خرید کر لے کر آتا تاکہ ان کا دھیان جو ہے لوگوں کا اسلام سے ہٹ جائے. تو قرآن میں جو قصے اللہ نے بتائے ہم کو عبرت حاصل کرنے کے لیے, تو وہ دوسرے قصے کہانیاں سناتا تاکہ ہمارا دھیان ہٹ جائے. آج کے زمانے میں کوئی انسان ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہاتھوں میں ہی ہے وہ گمراہی, ہمارا فون یا ہمارے لیپ ٹاپس. تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے قصے چھوڑ کر
صحابہ کے قصے چھوڑ کر دنیا کے جو قصے ہیں گمراہی کے وہ دیکھنے میں پڑ جاتے ہیں. تو ہمارا دھیان جو ہے، تو شیطان جو ہے برسوں سے، جب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہی کھیل کھیل رہا ہے، صرف انداز اس کا الگ ہے. النضر بن حارث کے ذریعے اس نے لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کے قرآن کی باتوں سے ہٹایا. النضر بن حارث، میں آئی ول انکلوڈ دس نیم ان دس سلائیڈ انشاءاللہ جب میں ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈال دوں گی. تو وہ جو ہے النضر NADR، نضر بن حارث، تو یہ اور کیا کرتا، پہلا ایک دو کام کیے اس نے. ایک تو قصے کہانیاں سناتا وہ اور لوگوں کو گمراہ کرتا، کیونکہ ان قصوں میں زیادہ مزہ آ رہا ہوگا نا ان لوگوں کو، تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا. اور دوسرا کیا کرتا، ناچنے گانے والیوں کو خرید کر لے کے آتا تاکہ جو نوجوان لوگ ہیں یا جو مرد ہیں وہ بیٹھ کر وہ دیکھیں اور قرآن سے ان کا دھیان، اسلام سے ان کا دھیان ہٹ جائے. اس کے بارے میں سورہ لقمان میں آیت نمبر 6 میں ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو باتوں کو مول دیتے ہیں. لغو باتیں جو کوئی امپورٹنس کی نہیں ہے، بیکار وقت برباد کرنے کی، بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیتے ہیں اور اس کی ہنسی بناتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم لغو چیزوں میں، لغو باتوں میں پڑھ رہے ہیں، لغو چیزیں دیکھ رہے ہیں، یا ان ایکٹیویٹیز میں ہم انوالو ہو رہے ہیں، ہمارے بچے انوالو ہو رہے ہیں جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری آخرت میں کوئی ہمیں فائدہ نہ، دنیا میں فائدہ ہے. اگر میں کوئی بزنس کر رہی ہوں تو میرا دنیاوی فائدہ ہے. دنیاوی فائدہ تو حلال طریقے سے کرنا جائز ہے، اور اسی کے ذریعے حلال طریقے سے کرنے سے ہم اللہ کی بھی رضا جو حاصل کر رہے ہیں. لیکن اگر میں کوئی ایسا کام کر رہی ہوں، میں کوئی اگزامپل دینا نہیں چاہتی ہوں، کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جس سے مجھے دنیاوی اور جو ہے آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، تو ہم جو ہے اب ہمارے لیے آیت نمبر 6 ہے کہ ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت، دنیا، ہر چیز برباد کر رہے ہیں. یس، نضر بن حارث، یس، تھینک یو. آگے دیکھیں گے کہ 9 مسلمانوں کی جو تکلیفیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت انہوں نے دی اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے ساتھ تو ابو طالب کھڑے ہوئے تھے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا. اس وقت اسلامی دعوت کے 4 سال تک یہ مشرک اسی طرح جو ہے پینترے اپنا رہے تھے، انڈائریکٹ جو تکلیفیں دینا، پیچھے جا کے برائیاں کرنا. لیکن اس کے بعد 3 سال تک ان لوگوں نے صبر کیا. جب کھلی طور پر تبلیغ شروع ہو گئی، کھلی طور پر لوگ جو ہے دین پر چلنے لگے، اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگ جو اسلام قبول کرنے لگے. اور قریش کے لوگوں نے اور جو بت پرست لوگوں نے ان لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا. اپنے قبیلے کے لوگوں میں سے جو کوئی اسلام قبول کرتا اس پر وہ ظلم کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قبیلے ہیں اور الگ الگ قبیلے، تو اس میں سے کوئی اگر اسلام قبول کر لیتا، ایک انسان اس پر ظلم کرنا شروع کر دیتا سارا قبیلہ. جب بھی ابو جہل کو پتا چلتا کہ کوئی مسلمان بن گیا، ابو جہل بھی ایک فیمس نام ہے، آپ کو پتا ہے، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا اور 9 مسلمانوں پر اور مسلمانوں پر ان جنرل بھی بہت ظلم کیا. ابو جہل کو پتا چلتا کہ کوئی مسلمان بن گیا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا. اگر وہ تاجر یعنی بزنس مین ہوتا نا، اگر کوئی بڑا انسان ہے، مطلب بڑا بزنس مین ہے، کوئی امیر انسان ہے، تو ابو جہل جو ہے وہ دھمکیاں دیتا اس کو. اور دوسرے قبیلے کے لوگ بھی دھمکیاں دی جاتی کہ تم چھوڑ دو ورنہ ہم آپ سے بزنس نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے. لیکن اگر غریب ہوتا تو اسے خوب مارا جاتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے الگ الگ طریقے سے وہ لوگ اسلام سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں. اب کچھ قصے دیکھیں گے. حضرت عثمان بن عفان، آپ لوگوں کو سب کو یہ نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. عثمان بن عفان خلیفہ بھی تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار انہیں کھجور کی چٹائی میں باندھ دیتے اور نیچے سے آگ لگا دیتے. حضرت عثمان نے اسلام قبول کر لیا تھا، پہلے لوگ جو تھے اسلام قبول کرنے والے ان میں سے تھے یہ. ان کو جو ہے ان کے رشتہ دار جو ہے کھجور کی چٹائی میں باندھ دیتے اور نیچے سے آگ لگاتے. اتنا ظلم کرتے تھے.
جب مصعب بن عمیر کی ماں کو پتا چلا کہ بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے بیٹے کو بھوکا رکھا. ایک ماں، سوچئے، ماں کبھی اپنے بچے کو بھوکا دیکھ نہیں سکتی، لیکن کیونکہ وہ اپنے دین سے اتنی محبت کرتی تھی، اپنے مذہب سے، تو وہ چاہتی تھی کہ بیٹا جو ہے وہ دین نہ چھوڑے، ان کے پوروجوں کا، ان کے بڑوں کا مذہب نہ چھوڑے، ان کے باپ داداؤں کا. اس لیے مصعب بن عمیر کی ماں جو ہے اس نے کیا کیا، ان کو بھوکا رکھ دیا اور پھر انہیں گھر سے بھی نکال دیا. جب وہ نہیں مانے، بھوکے رہنے پر بھی نہیں مانے، تو ان کو گھر سے نکال دیا. حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ بہت امیری اور آرام کی زندگی جیا کرتے تھے. اس واقعے سے پہلے بہت امیری کی زندگی جیا کرتے تھے، وہ بہت آرام کی زندگی، مطلب بہت لگژریس لائف. لیکن ان ظلموں کی وجہ سے، جب یہ سارے ظلم کیے گئے ان پہ، ان کی وجہ سے ان کی جو جلد تھی، ان کی سکن پر نشان اور جھریاں آ گئے تھے ظلم سے. ایسے کہ حضرت بلال کا جو مالک تھا، حضرت بلال بھی نام کافی مشہور ہے. حضرت بلال کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، اس کو جب پتا چلا کہ وہ مسلمان ہو گئے تو اس نے انہیں بہت مارا. کبھی کبھی انہیں گلے کے اطراف جو ہے، ان کے گلے کے اطراف رسی باندھ دی جاتی اور انہیں راستے پر کھینچ کر مکہ کی پہاڑیوں پہ لے جایا جاتا. کئی کئی دنوں تک انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا. ایک بار سال کے سب سے گرم دنوں میں سے ایک دن تھا اور حضرت بلال کو سخت دھوپ، وہاں مکے کی دھوپ، آج بھی آپ جائیں گے کبھی اگر سمر میں تو آپ کو پتا ہے کتنی گرمی ہوتی ہے وہاں. سخت دھوپ میں مکے کی وادی میں انہیں باندھ دیا گیا. امیہ نے ان کے سینے پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور اس سے کہا، میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک تو نہ مر جائے یا تو محمد کی دعوت کا انکار نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لات اور عزا کی عبادت قبول نہ کر دے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے، میں تب تک تمہیں مارتا رہوں گا جب تک یا تو تم مر نہ جاؤ یا پھر تم یہ اسلام کو چھوڑنا دو. اس پر حضرت بلال نے کیا کہا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے. وہ یہی کہتے رہے، احد 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 احد. حضرت ابوبکر کو جب پتا چلا کہ حضرت بلال کے یہ ایسی تکلیف دی جا رہی ہے حضرت بلال کو، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت بلال کو خرید لیا اور انہیں پھر آزاد کر دیا. اور دوسرا قصہ جو ہے آگے دیکھ رہے ہیں ہم، کہ حضرت عمار بن یاسر، ان پر بھی بہت ظلم کیا گیا. انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا. ان کے ماں باپ کون تھے، یاسر اور سمیہ، یہ دونوں بھی مشہور نام ہے. تو ان تینوں کو تپتی ہوئی ریت پر جو ہے لٹا کر بہت مارا گیا. عمار پر حد سے زیادہ ظلم دیکھ کر جو ہے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان کے اور ان کے ماں باپ سے کہا کہ آپ لوگ ان کو نا جنت کی بشارت دے دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنے زیادہ ظلم سے رہے تھے، اس کے بعد جنت کی بشارت دے دی. ان ظلموں سے یاسر رضی اللہ عنہ کی موت ہو گئی. اور سمیہ جو تھی، حضرت سمیہ، آپ کو پتا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ بنی، سب سے پہلی شہید تھی وہ. عمار کی والدہ، ابو جہل نے ان کو مار ڈالا تھا اور بہت بے رحمی سے مارا تھا. یہ قصہ بھی کافی مشہور ہے. اب اور دوسرا جو ہے، ایک ہے ابو فقی افلاح رضی اللہ عنہ. بنی عبد الدر کے آزاد کردہ غلام تھے یہ. مکہ کے جو مشرکین تھے انہیں گرم ریت پر لٹا دیتے اور ان کی پیٹھ پر ایک پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ ہل نہ سکیں. پھر ان سے اسی حالت میں ان کو وہیں چھوڑ دیتے. مشرکین ان کے پیر پر رسی باندھتے اور ان کے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے. حضرت ابوبکر نے ان کو بھی دیکھا کہ یہ ظلم کر رہے تھے ان کے اوپر بہت زیادہ، اور انہیں بھی خرید لیا. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ خباب بن الارات ہے. ام انمار بن صبا الخزیہ اس کے غلام تھے وہ. ان پر بھی بہت زیادہ ظلم ہوئے. ان کے بالوں سے ان کو کھینچا جاتا اور گردن مروڑ دی جاتی، آگ میں ڈھکیل دیا جاتا، پھر آگ میں سے نکال دیا جاتا، اور ان کی پیٹھ کی جو ساری جلد ہے، ان کی سکن پوری جل جاتی تھی. نو مسلمان عورتوں پر بھی مطلب بہت زیادہ ظلم ہوئے. ان کی جو فہرست کافی لمبی ہے، کچھ نام میں بتا رہی ہوں. زنیرہ رضی اللہ عنہا، نادیہ رضی اللہ عنہا، اور ان کی بیٹی ام عبیس، اور ایسی کئی عورتیں تھیں جن پہ ظلم ڈھائے گئے. ظالموں میں جو تھے اس وقت عمر بن خطاب بھی تھے.
عمر بن خطاب آپ کو پتہ ہے وہ بھی خلیفہ تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ عظیم صحابہ میں سے ہے، لیکن اس وقت عمر بن خطاب بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے ان ظالموں میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر کو جو بہت ایک مالدار مسلمان تھے، حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ کی طرح کچھ اور غلاموں کو بھی انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ بت پرست لوگ کچھ صحابہ کو جانوروں کی طرح پنجروں میں ڈھکیل دیتے تھے، پنجرے بنا کر انہیں پنجروں میں ڈھکیلتے، پھر گرم دھوپ میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے۔ کچھ صحابہ کو جو ہے وہ لوہے کے جو کوچ پہنا دیتے تھے، جو آرمر ہوتا ہے جنگوں کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ گرم کوچ پہنا کے ان کو دھوپ میں ڈال دیتے، کڑی دھوپ میں، اور پھر گھسیٹتے ہوئے لے جاتے۔ کچھ صحابہ جو تھے اس طرح سے جو کھلی تبلیغ شروع ہونے کے بعد کچھ صحابہ پہ بہت ہی زیادہ ظلم ہے، فزیکل جو اٹراسٹیز تھے، فزیکلی ان کو جسمانی تکلیفیں بہت زیادہ دی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی ان کے رتبے کی وجہ سے، اور ان کو تکلیف پہنچانا جو تھا وہ آسان نہیں تھا۔ جیسے میں نے بتایا ان کا جو رتبہ تھا وہاں پہ مکہ میں، اور ابو طالب کا ان کو ساتھ تھا، وہ ابو طالب قبیلے کے سردار تھے اور ایک نامور خاندان تھا عبد المطلب کا خاندان، تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی تکلیف پہنچانا ان کو آسان نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے مشرکوں میں بہت بے چینی تھی کہ ہم سب کو تکلیف دے رہے بٹ ان کے سردار کو تکلیف نہیں دے پا رہے، اب وہ صبر کر نہیں پا رہے تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے مذہب اور رسموں پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے، ان کی جو آئیڈینٹی جو ہے وہ چھن جائے گی اگر وہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چھوڑ دیں گے، اگر وہ ان پر کوئی ایکشن نہیں لیں گے اور بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح خودی تبلیغ شروع ہونے کے بعد صحابہ رسول پر کئی ظلم ہوئے، اور میں یہ لیکچر یہاں پر ہی اینڈ کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا کیا اور قدم اٹھائے قریش کے لوگوں نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ اور ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے راستے میں تکلیفیں آ رہی ہے وہ ان تکلیفوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صحابہ پر ظلم ہوئے، ان کی چمڑی بھی نکال دی گئی جلا کر، اور انہیں گھر سے نکال دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ نہیں، ہم کو جو ہے وہ میں جانتی ہوں کہ ایک مینٹل ہیلتھ پر زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، جب ہم کو رشتہ داروں کی طرف سے جو ہے بیکلیش ملتا ہے، وہ رشتہ داروں کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتا ہے، رشتہ دار ہمیں جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کو بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم حق پہ چلیں گے تو ہمارے دشمن بننا، ہم کو اپوزیشن ملنا، یہ تو لازمی ہے، یہ تو ابلیس کی چال ہے تاکہ ہم دین پر نہ چل سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم قریش کے ابو طالب کو جب جا کے قریش نے اپروچ کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے ظلم شروع ہوئے، اور اس کے بعد آگے ان لوگوں نے کیسے ہجرت کی، کچھ صحابہ نے، ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔